बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 8 जुलाई 2019 से 14 जुलाई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर। कैंसर के लिए हमने पहले भी बहुत अरसा का मतलब है कि कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से हम बात करते आ रहे हैं कि इनका राइज बन रहा है और चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। फिर हमने कुछ पिछले हफ्तों में और बातें की। अब ये जो लास्ट हफ्ता गुजरा है, लास्ट वीक की प्रेडिक्शन, उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रहण के असरात हैं और 2 ग्रहण शेक हैंड सिचुएशन में आमने सामने हैं। तो ये जो दरमियान के 15 दिन होंगे, यानी ये जो अब गुजर रहा है रवां हफ्ता जिसकी हम प्रेडिक्शन बता रहे हैं, और अगला हफ्ता ये थोड़े से दबाव में आ सकते हैं। उसके बाद 17 के बाद फिर ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कुछ हफ्तों तक ये चीज़ें चलेंगी। हम आपको यकीनन ये बता रहे हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स हैं। हम आपको यकीनन बता रहे हैं इनका काम के मसले आ सकते हैं। हम आपको यकीनन बता रहे हैं कि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई एक स्ट्रेंथ तो इनके अंदर ऐसी है जिसको अल्लाह ताला बूस्ट दे रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें डाउन की तरफ जाएं। तो जो चीज़ जिसको अल्लाह बूस्ट दे रहा है उसको तो आप तैयार कर लें, उसके ऊपर काम करें, उसको सोचें, उसको समझें। ये हफ्ता प्लानिंग का हफ्ता है। ये हफ्ता अपने आप को जो है वो लॉन्च करने का हफ्ता है, अपने आप को फोकस करने का हफ्ता है, अपने आप को टाइम देने का हफ्ता है, अपनी चीज़ों को गैदर करने का हफ्ता है, अपनी एनर्जी को रीजुवेनाइल करने का हफ्ता है। ये हफ्ता बड़ा अहम है। ये ऐसा टाइम है जिसको ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आपने टाइम ज़ाया किया तो फिर यकीनन आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये हफ़्ता मालियाती मामलात के हवाले से बहुत अहम हो सकता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, अगर आप अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन की, मार्केट रिसर्च की प्लानिंग कर लें, अगर आप अपनी चीज़ों का प्रॉपर फोकस करके इन्स एंड आउट्स जो हैं वो देख लें, तो ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और ये टाइम मस्बत प्लानिंग का है, पॉजिटिव प्लानिंग का है। ईवल जीनियसनेस भी आ जाती है, लेकिन जब हम वो बात करेंगे कि वो किस चीज़ में ईवल जीनियसनेस आ रही है तो हम उसका भी आपको बता देंगे, आने वाले ज़ायचे में उसका भी बताते हैं। फ़िलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट दी पॉजिटिव प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या है? ये प्लानिंग क्या होती है? कभी सोचा है कि क्या पूरी कायनात बस एकदम से हो गई कि बस इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, उसने सोचा, इरादा किया और कहा कुन और हो गया। ये तो एग्जीक्यूशन है। एक इरादे की आयत का जिक्र भी है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन। आयत नहीं है, ये हदीसे कुदसी के लफ्ज़ हैं। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ और मैंने दुनिया तख्लीक कर दी। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, सरकार आप ना होते तो मैं कायनात ना बनाता। वजह वजूद कायनात, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। ये प्लानिंग है। अव्वलु खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ किया। रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुस्तनद और मुतवातर हदीस है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ किया। ये प्लानिंग है। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ख़ूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसको आम दुनिया बहुत कम समझ सकी है, मोहम्मद इन द मेकिंग। अल्लामा साहब कहते हैं कि आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी जो हैं वो दुनिया पे नूर और तकदीस को लेके आते रहे ताकि इस दुनिया को नूर को झेलने की, बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाए। और फिर जब ये ज़मीन जो है उस नूर से इतनी मुअत्तर हो गई तो फिर सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर को इस ज़मीन पे, इस कायनात पे जो है वो नाजिल किया गया। ये
ٹرانزیشن ہے، کائنات کی ہر چیز ٹرانزیشن میں ہے، آپ کی اپنی تخلیق ٹرانزیشن میں ہے۔ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ سپرم، اور پھر وہ زائگوٹ کی شکل لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنی شکل لیتا لیتا ماں کے پیٹ میں اپنی شکلیں بدلتا بدلتا پھر دنیا میں آ جاتا ہے، پھر دنیا میں جو ہے وہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات، یعنی یہ خیال تصویر میں اور تصویر خیال میں ڈھلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ حقیقت جو ہے وہ عدم میں، یعنی غائب ہونے میں، اور عدم حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ انسان کا وجود ہی انا للہ و انا الیہ راجعون سے بنایا گیا ہے۔ یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے زمین پہ آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ پوری کائنات میں ایٹم سے لے کے گلیکسیز تک ہر ایک چیز سرکل میں، ایک خاص سرکل میں۔ یہ جو سرکل ہے یہ پوری لائف سائیکل کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ کعبے کے گرد 7 جو ہے وہ چکر ہوں، یا اپنی ذات کا طواف ہو، یا سعی ہو صفا سے مروہ تک، یہ ایک سائیکل کو ڈیفائن کرتی ہے، ایک لائف سائیکل، ایک زندگی، یہ سفر ہے، یہ لامتناہی کا سفر ہے، یہ ساری پلاننگ ہے، اپنے اندر کی پلاننگ ہے۔ آپ نے آخرت کے لیے کیا کمایا، یہ پلاننگ ہے۔ آپ نے اپنی دنیا کے لیے کیا کمایا، یہ پلاننگ ہے۔ بچے پالنے کے لیے، رزق کے لیے، سب چیزوں کے لیے کیا کیا، یہ پلاننگ ہے۔ اس کے بعد اگلی زندگی جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا کیا، یہ پلاننگ ہے۔ یہ پلاننگ بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کا، اپنی آخرت کا بجٹ بنا لیں، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو وہاں ضرورت کیا ہے، خرچنا کیا ہے، یہ سارا، یہ وہ ٹرانزیشن ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو مسئلہ ہوگا۔ ایک کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے بھی سنی، اور وہ کہانی شاید کہیں یہاں لکھی گئی، بہت بچپن کی بات ہے۔ آئی ہرڈ اے اسٹوری کہ ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے، ہر سال اپنا بادشاہ بدل دیا کرتے تھے، اور جب بادشاہ کو بدل دیتے تھے تو اس کو ایک ویران جزیرے میں چھوڑ دیتے تھے، جہاں پہ نہ جانور، نہ پانی، نہ کچھ، اور مطلب وہاں پہ وہ بھوکے پیاسے لوگ مر جایا کرتے تھے۔ یعنی ان کا رواج تھا کہ وہ کوئی بھی شخص جو ان کی بستی میں آتا اس کو بادشاہ بنا لیتے، جو بھی ان کا دن ہوتا، جس دن انہوں نے بادشاہی کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اس دن جو اجنبی ان کی بستی میں داخل ہوتا وہ اس کو بادشاہ بنا لیتے۔ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال وہ حکومت کرتا، اور اس کے بعد اس کو وہیں چھوڑ آتے جہاں پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور وہ مر جایا کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کی بستی میں آیا، انہوں نے کہا جی آپ بادشاہ سلامت ہیں، اور بادشاہ کی بڑی خدمت کرتے، کپڑے، چیزیں بہت زیادہ، بادشاہ کو مطلب پوری رعنائیاں دکھاتے۔ اب وہ شخص آ گیا، اس نے کہا کہ اچھا تمہارے رواج ہے کہ تم بادشاہ بنا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا تو بادشاہ بننے کے بعد کہ جی 3 سال بادشاہ بناتے ہیں، اس کے بعد وہاں چھوڑاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا وہاں چھوڑاتے ہیں، یہ بھی رواج ہے، ٹھیک ہے آپ بادشاہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک کام کریں، آج مجھے بادشاہ بنا لیا، اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے کشتی پہ بٹھائیں، کشتی بلوائیں، اور مجھے وہ جزیرہ دکھائیں جہاں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے دن ہی وہ کشتی میں سوار ہوا، اس جزیرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پرانے بادشاہوں کی ہڈیاں، ڈھانچے، اور جنگلی جانور، سانپ، بچھو وغیرہ بہت کچھ۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا اب سلطنت کے کام تو میں دیکھوں گا، لیکن کچھ مزدور بلائیں، اس جزیرے کی صفائی کرائیں۔ انہوں نے وہ جزیرہ جو ہے اس کی صفائی شروع کروا دی، وہاں درخت کاٹ دیے گئے، وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل کرنی شروع کیں، آہستہ آہستہ وہ جزیرہ جو ہے وہ صاف ہو گیا، جنگلی جانور کھا گیا۔ اب اس نے کہا کہ یہاں ایک
بڑا خوبصورت سا محل بنائیں۔ اس جزیرے کے درمیان ایک خوبصورت سا محل بننا شروع ہو گیا جس میں ساری ضروریات زندگی موجود تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں، اب ایک پل بنائیں شہر سے لے کے اس جزیرے تک۔ اب وہ پل بننا شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس کی بادشاہی کی مدت ختم ہو گئی، سال ہو گیا یا 2 سال ہو گئے۔ اب جو لوگوں کو، عام پبلک کو، مطلب کچھ اس کے وزیروں کو تو پتہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن عام جنرل پبلک کو ایسا کچھ آئیڈیا نہیں تھا، یا کچھ آئیڈیا تھا تو اتنا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں اتنی دور جزیرے میں کیا بن گیا، یا پل بن گیا یا کچھ بن گیا۔ تو اس نے جب وہ بادشاہی کا آخری دن تھا، وہ سارے لوگ تو مطلب جتنے بادشاہ مطلب جاتے تھے اس جزیرے کی طرف تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، لوگ ان کو گھسیٹ کے لاتے تھے، یہ بڑی خوشی خوشی جا رہا تھا۔ تو اس کی جو کیبنٹ تھی، وہ جو مشاورتی کونسل تھی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دیں، یہ بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس ڈیسٹینیشن کا خیال کیا ہے جہاں پہ اس نے رہنا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنی اس ڈیسٹینیشن کا خیال کیا۔ تو یہ پلاننگ جس کی بات کر رہا ہوں، یہ پلاننگ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آنے والے حالات خراب ہونے والے ہیں تو پھر آپ اپنا پلان کر لیں۔ وہ چیونٹی کی طرح رینی ڈیز کے لیے کچھ رکھ لیں، نہ کہ وہ جو گراس اوپر ہے اس کی طرح بس ناچتے گاتے پارٹی شارٹی کرتے زندگی گزار لیں گے تو بعد میں مسئلے میں پڑیں گے۔ اپنے آپ کو فوکس کریں۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو واقعات ہیں اس کی ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 7 بڑی موٹی تازی گائیں ہیں جن کو بہت دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کے خوشے ہیں جو بہت بھرے ہوئے ہیں اور دانوں سے، اور 7 گندم کے خوشے ہیں جو بالکل خالی ہیں اور وہ ان بھرے ہوئوں کو کھا گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر سے یہ لیا کہ اب ٹائم ہے اپنے جو ہے آنے والے 7 سال کے لیے رزق اکٹھا کرنے کا۔ یہ 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال مشکل کے۔ یہ زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی ہمیشہ دن نہیں ہوتا اور کبھی ہمیشہ رات نہیں ہوتی، کبھی ہمیشہ عروج نہیں ہوتا، کبھی ہمیشہ زوال نہیں ہوتا۔ وقت کی خاصیت یہ ہے کہ وقت گزر جایا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پلان نہیں کیا، اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے استعمال نہیں کیا، وقت تو گزر جائے گا اور پھر وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس، پھر وقت نہیں ہوگا، وقت گزر جائے گا۔ اس لیے وقت رہتے اپنی پلاننگ کر لیں، اس لیے اپنے اوپر فوکس کر لیں، اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ اس دنیا میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس کر لیں، اسپرچولی پلان کر لیں، فزیکلی پلان کر لیں، مانیٹریلی پلان کر لیں، فائنینشیل مینجمنٹ کر لیں، فزیکل مینجمنٹ کر لیں، اسپرچول مینجمنٹ کر لیں۔ یہ اسپرچول مینجمنٹ ہی کا نام ہے کہ کہا جاتا ہے کسی مرشد کو، کسی روحانی رہنما کو تلاش کر لیں جو آپ کو گائیڈنس فراہم کر دے۔ یہ گائیڈنس اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے، یہ رہنمائی اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ آپ ہی کے ارد گرد ایسے یا ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس میسر نہیں آتی، اور پھر وہ جو ہے وہ بس اسی تلاش میں سرگرداں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ میاں محمد بخش سرکار نے کہا تھا، راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، رول مر سیں وچ راہ دے۔ یہ راہ کے اندر کوئی رہنما ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اگر موسیقی سیکھنی ہے تو کسی ایسے شخص سے سیکھیں گے نا کہ جو موسیقی کو جانتا ہے۔ آپ نے اگر یہ علم اعداد سیکھنا ہے تو کسی ایسے شخص سے سیکھیں گے نا جو اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ کوئی نہ کوئی استاد دنیاوی علم سکھانے کے لیے بھی تو ہوا کرتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھانے کے لیے بھی تو استاد ہوا کرتے ہیں۔ تو اسپرچول نالج جو ہے وہ آپ جو ہے ان سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اسپرٹ تک تو جن کا اثر ہی نہیں ہوتا۔
یا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسی کہ جی وہ بابا جی نے جن پھاڑ لیا تھا جن، اور یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جن فرشتے وہ ہیں جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، آپ کی اولاد، آپ ان کی اولاد ہیں آدم کی، اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ مخلوق جو آپ سے اشرف نہیں ہے، آپ جیسا شرف نہیں ہے اس کا، یہ مخلوق جو ہے یہ آپ پہ بھاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں ویسے ہی ضمناً بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ انسان ہے، یہ انسانیت کے لیول پہ کھڑا ہے، یہ مخلوق ہے جو جن فرشتے جسے کہتے ہیں آسیب ہو گیا جی، جن چڑھ گیا جی، یہ مخلوق ہے جس نے اس کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جب تک اپنے مقام سے نہیں گرے گا یہ بھاری نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مقام سے گرے گا، اپنی حرکتوں سے، اپنی چیزوں سے، جب اپنے انسانیت کے مقام سے گرے گا تو یہ چیزیں حاوی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ساری دنیا کے جو بابے ہیں وہ سارے جتنے بڑے بڑے وہ خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس لینگویج، لیکن وہ جتنے بڑے بڑے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے اور بڑا کچھ آتا ہے، وہ سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مخلوق کو کمزور کر کے اتاریں، اور اس کو کوئی نہیں کہتا کہ انسانیت کے لیول پہ کھڑا ہو، کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اپنے لیول کے اوپر اپنی اسٹرینتھ مضبوط کر، انسانیت کے لیول پہ کھڑا ہو، اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ مضبوط کر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہماری ایل پلاننگ، یہ ہے ہماری ایل پلاننگ۔ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے ہم، سارا کام بابا ہی کرتا ہوئے ساڈے کولوں تو کچھ نہیں ہونا، تو بابے سے تو نہیں ہونا، یہ تو پکی بات ہے، جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے، یہ پلاننگ ہے۔ میری جگہ اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہوں کا حساب کوئی نہیں دے سکتا، وہ میں نے دینا ہے۔ میری جگہ بابا جی نے پیش نہیں ہونا، میری جگہ کسی نے پیش نہیں ہونا، میں نے جواب دینا ہے اپنے گناہوں کا، اپنی جو بھی میری جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں اس کا جواب میں نے دینا ہے۔ I have to plan for these things، I have to plan for these things۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، میں بار بار پلاننگ کی بات کر رہا ہوں، یہ پلاننگ کا ہفتہ ہے، یہ اپنے آپ کو جتنا فوکس کر لیں گے، یہ کائنات بھی ایک پلاننگ ہے، بیماری کا علاج بھی پلاننگ ہوتا ہے جسے ہم پیشنٹ مینجمنٹ کہتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں اپنا میڈیسن مینجمنٹ، یا اس کا جو ہے وہ اس کا سارے کو مینجمنٹ کہتے ہیں، جو آپ کی جو آپ کی بیماری کو، ظاہر سی بات ہے ایک طریقے سے بیماری کا علاج ہوتا ہے کہ یہ ہے، اس کو یہ دوائی دیں، اتنے دن میں یہ ہوگا، اتنے دن میں یہ بھی پلاننگ ہے۔ اسی طرح بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی پلاننگ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں، موج کریں، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ اب اللہ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، آپ کے معاملات کو کیوں نہیں چلائے گا؟ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے کام سپرد نہیں کرتے، اور اگر سپرد کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈکٹیشن لکھوانی شروع کر دیں گے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ جب برکت، رحمت، شفقت سب کچھ ہے ہی اس کی، تو پھر ہم اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ میری مرضی کی رحمت ہے، یہ کر دے، یہ وہ مرضی کی رحمت نہیں ہے، وہ نہ کر۔ پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اے انج کر دے، اے اونج کر دے۔ اللہ کی مرضی، وائی ڈونٹ یو لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ؟ اللہ کو ہم ڈکٹیشن لکھوانی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اے دعا انج ہو جائے۔ وہ مجھے بہت کمال کا ایک واقعہ یاد آ گیا، ممتاز مفتی صاحب اور قدرت اللہ شہاب صاحب خانہ کعبے میں بیٹھے تھے، تو مفتی صاحب نے کچھ ایک کاپی نکالی جس کے اوپر مختلف دعائیں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ پڑھنا چاہ رہے تھے، تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے اس کو روکا، مفتی صاحب کو، ممتاز مفتی صاحب کو، کہ بھائی دھیان سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ممتاز مفتی نے بڑے ہی مطلب وہ استفسارانہ لہجے میں، ایک جاننے والے، ایک مطلب تجسس والے لہجے میں اسے دیکھا کہ دین مطلب اگر یہ قبول ہو جاتی ہیں، اس میں کہا انہوں نے کہا اگر کوئی غلط دعا کر لی اور وہ قبول ہو گئی تو وہ تیرے مسئلے میں آ جائے گی، اس لیے ذرا دھیان سے دعا کرنا۔ ہم تو اللہ کو کہہ دیں گے اللہ یہ ہمارے لیے کر دے، اللہ کر دے، پڑھنے تے پہ گئے نا، پھر اس کے بعد اس کی مینجمنٹ کس نے کرنی؟ اس لیے بہترین پلاننگ یہ ہے کہ اللہ کے سپرد کر دے، مالک تو بہتر جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا،
تو جان دے، تو کر لے، جو چاہتا ہے وہ تو کر دے تو اللہ کر دے گا۔ اللہ نے تو مطلب آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے؟ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ کیا مطلب جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، یا آپ کی مرضی یا اللہ کی مرضی، یا آپ اپنی مرضی کر لیں یا اللہ اپنی مرضی کرے گا، کوئی ایک کام کر لیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ چھوڑ دیتا آپ کو۔ وہ بڑی کمال کی کیا سینیمیٹوگرافی ہے، بڑی خوبصورت سینیمیٹوگرافی ہے قرآن پاک کی۔ کبھی یہ قرآن پاک کے جو سینیریوز ڈپیکٹ کیے ہوئے ہیں اللہ نے، چھوٹے چھوٹے واقعات، کیا خوبصورت سینیریو ہے، ویڈیو پوری چلتی ہوئی آپ کو وہ پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یار یہ کوئی انسانی جو ہے ایفرٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈیوینٹی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے کہ وہ ایک سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہے، اس آیت کا مجھے ذہن میں آ گیا، میں شیئر کرتا ہوں، بڑی خوبصورت سینیمیٹوگرافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے اور بجلی چمکتی ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ کیا خوبصورت سینیمیٹوگرافی ہے۔ یا ایک اور جگہ اسی سورہ بقرہ میں بہت خوبصورت سینیمیٹوگرافی ہے، سورہ واقعہ کی سینیمیٹوگرافی بہت خوبصورت ہے۔ مطلب خیر پورا قرآن پاک اس سے ڈیوائن بک پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ورد وظیفوں کی کتاب نہیں ہے جو ہم نے بنا لی ہے۔ خیر ناؤ کم ٹو دی پوائنٹ۔ ایک شخص نے آگ جلائی، اس آگ نے ماحول کو روشن کیا تو اللہ نے اس کی بینائی چھین لی اور پھینک دیا اس کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ پھر اللہ یہ کرتا ہے، پھر اللہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں، وہ آپ کے سپرد کر کے چلا جاتا، اچھا کریں برا کریں، اللہ نے مختار بھی تو بنایا ہے، اللہ نے انسان کو مختار بھی تو بنایا ہے، تو وہ مختار بنا کے چلا جاتا، ٹھیک ہے اچھا کر برا کر، قیامت والے دن میں دیکھ لوں گا۔ اس سے بڑی جو ہے وہ سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اللہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے۔ بہترین یہ ہے کہ اپنے کام اللہ کے حوالے کریں، دماغ سے پلان کریں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تو جان، ہماری ایفرٹ یہیں تک تھی، ہم کر سکتے تھے، ہم نے کر لی، ہم نے دعا کرنی تھی، ہم نے کر لی، تو نے دینا ہے نہیں دینا، تو راضی ہے، ہم تیرے پہ راضی۔ اصل میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، زبانی کلامی تو سارے بندے باتیں کرتے ہیں، دنیا میں 99.9999% لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے ریلیجن میں جی ہم نے تو بس اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور ایک کام نہیں چھوڑا ہوتا، پھر چھٹ دے بھی کاکھ نہیں۔ اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر یقین کر لینا کہ اللہ ہے خود کرے گا، پھر پریشانی کاہے کی، پھر یہ سر پہ کاہے ہاں جی اللہ دا بڑا کرم ہے لیکن پتہ نہیں رزق نہیں آندا۔ تو اگر آپ اللہ پہ راضی ہی نہیں ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا مسکراہٹ سب سے بڑا شکرانہ ہے، یہ شکر الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، جب آپ کا اندر اللہ کے کیے پہ راضی ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، پھر آپ اللہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مالک کوئی گل نہیں، جے تو انج رکھ کے راضی ہیں تو اسی تیرے تے راضی ہیں۔ رضا الہی یہ بہت بڑی عطا ہے، یہ اتنی عام سی چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ عام سے لوگوں سے ملتی ہے، نہ ہی یہ عام لوگوں کو ملتی ہے۔ اس لیے پلاننگ کریں اس طرف جانے کی کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، یہ ایک دم سے بھی نہیں ہوگا کہ جی اسی آج تو فیصلہ کر لیا اسی اللہ تو چھوڑ دیتا ہے، نو یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420، اللہ کے ساتھ بھی تو یہ ہم جتنا کرتے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ ہم نے دے دیا، وہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ دی ہے اور کیا نماز پڑھی، اندر سے جواب آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہنا یا اللہ دیکھ لا نماز تو پڑھ لی نا۔ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو پلان کریں، یہ بہت بڑا ٹائم ہے، اس ٹائم کو ضائع مت کریں۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے اندر خود اعتمادی آ رہی ہے، آپ کے مالی اسباب پیدا ہو رہے ہیں، اس کے روشن امکان ہے کہ آپ کے پاس اچھے پیسے آ جائیں گے، اس کے روشن امکان ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ کے اوپر کوئی بزنس کر رہے ہوں گے یا جاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ہفتہ بڑا اہم ہے،
اور اس ہفتے میں اپنے آپ کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کر لیں، جتنی اپنے آگے کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ بہترین پلان یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا کام آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے، میں نے اس سے آگے کچھ نہیں کرنا۔ میرا کام آپ کو صرف گائیڈنس فراہم کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں کہ بہترین پلاننگ یہ ہے کائنات کی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ بہترین کرنے والا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، وہ واقعی نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ وہ جب تک اس سے مدد نہیں مانگیں گے وہ نہیں کرے گا کوئی اور۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی پلاننگ کریں، اپنے آپ سے بات کریں، آہستہ 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 اللہ پہ توکل کرنا شروع کریں، آہستہ 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 اپنے اندر قناعت پیدا کرنی شروع کریں، آہستہ 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 اس کی چیزوں پہ اس کی ناشکری کرنے کی بجائے شکر کرنا شروع کریں۔ مشکل وقت میں شکر کرنا ہی شکر ہے، اچھے وقت میں تو سارے ہی کر لیتے ہیں، ہاں جی بڑا اللہ کا شکر ہے، پر اللہ نے نہیں دیتا۔ میں نے ایس سال میرا مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے، میرے ارد گرد آخر اتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں، کچھ کلائنٹس ہیں، کچھ یہ ہیں، وہ اکثر فیکٹری اونر جی اس بار تو ہمارا اس مہینے کا پلان تھا کہ 7-8 کروڑ روپیہ ہمیں جو ہے وہ پروفٹ میں آئے گا، 2-3 کروڑ آیا ہے، مطلب بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ واٹ از دس؟ یہ اصل چیز ہے۔ سو کیپ آئی آن یور سیلف، کیپ این آئی آن یور سیلف، اپنے آپ کو خود احتسابی کریں، یہ پلان ہے، یہ کریں پلان، پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر کتنی کرم نوازی کرتا ہے۔ کرنی اسی نے ہے، جو مرضی کر لیں، آپ نہیں نکل سکتے۔ وہ کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم نکل سکتے ہو نا زمین اور آسمان کی قطاروں سے، یہ ان لیئر سے، لیئرز آف دا یونیورس سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ نہیں نکل سکتے الا بسلطان۔ یہ سلطان کا بہت سارے لوگ بہت سارے ترجمہ کرتے ہیں کہ جی زبردست مدد کے، یہ نہیں، مجھے آسان لفظوں میں اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہوگا اس کا ترجمہ زبردست مدد ہوگی تو بھی اللہ کی ہوگی، کچھ عطا ہوگی وہ بھی اللہ کی ہوگی، جو ہوگا جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ۔ یہ پلاننگ کا ہفتہ ہے، اس میں پلان کر لیں، اچھے رہ جائیں گے، آگے آپ کا نصیب، آگے آپ کا کام، ہم آپ کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اپنے بزنس کے حوالے سے پلاننگ کر لیں، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے پلاننگ کر لیں، کیونکہ آنے والا کچھ ٹائم آپ کو سست بھی کرے گا، آپ کی پوٹینشیل ایفرٹ میں کمی بھی لائے گا۔ ابھی سے پلان کر لیں گے تو آگے آنے والے وقت سے بچ جائیں گے، نہ کریں گے تو وقت تو آ جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، جب آپ کی بزنس کی بات کر لیں تو یہ ہفتہ جو ہے نا، یہ آپ کو سیکھنے اور سکھانے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ یہ بھی کنجکشن اس کی مجھے نظر آ گئی، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ خود اعتمادی بن رہی ہے، خود اعتمادی اوور کانفیڈنس میں کب بدل جائے یہ بھی پتہ نہیں لگے گا، تھوڑا دھیان کر لیں۔ ڈرانے کا مقصد نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ گرہن بھاری ہو سکتے ہیں، یہ گرہن بہت بھاری ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پلاننگ کر لیں، اپنی چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر یہ کوئی چیز آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ یقین اصل طاقت ہے، تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے۔ پھر جو بھی ہو، حالات مخالف ہوں، زندگی مخالف ہو، کچھ بھی ہو، اگر ایک اللہ آپ کے ساتھ ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پوری کائنات ون کریں گے، کیونکہ وہ ساری مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کے اوپر کام کریں، خود اعتمادی پیدا کریں۔ وہ تمام لوگ جو کہ کام کرتے ہیں
لینڈ سے، کیونکہ یہ اس ہفتے میں خاص طور پہ دو ایلیمنٹس بہت اہم ہیں، ایک لینڈ اینڈ دوسرا واٹر. یہ پہلے بھی کئی مہینے اہم رہے ہیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ باقی جو ہے، لیکن یہ دو ایلیمنٹس سے ریلیٹڈ جتنے پیشے ہیں وہ تمام پیشے جو مٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ریل اسٹیٹ ہو جائے، بھٹا اینٹوں کا ہو جائے، مٹی سے برتن بنانے کی فیکٹریاں ہو جائیں، انٹیریئر ڈیزائن ہو جائے، کنسٹرکشن ہو جائے، ہاؤسنگ کالونی ہو جائے، ایگریکلچر سے ہو جائے، کوئی بھی ایسا جس میں مٹی اور پانی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کر لیں. یہ ہفتہ بہرحال دباؤ لے کے آ رہا ہے. اس کے علاوہ قائدانہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کانفیڈنس آ رہا ہے تو اوور کانفیڈنس بن جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ویسے ہی لیڈر سمجھنے لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں. زیورات کے کام کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت کامیاب ہیں. بینکاری کے لوگ بہت کامیاب ہیں. پرفارمنگ آرٹس کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں. بیوٹیفیکیشن کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں. یہ آنے والی معیشت بہت اچھی ہے. لکی نمبر کی اگر ہم بات کر لیں تو لکی نمبر بنے گا 3 بہت حوالوں سے ان کے لیے بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. 3 ان کی طاقت کا عدد ہے. 3 ان کو اسٹرینتھ بھی دے گا. 3 ان کے لیے کافی کام کرے گا. لیکن 3 سوچیں ضرور بڑھائے گا، سوچیں بہت زیادہ بڑھائے گا. 3 تھوڑا سا ڈپریشن آ سکتا ہے، سوچیں الجھ سکتی ہیں، اور جب سوچیں الجھتی ہیں تو پھر مختلف معاملات خراب ہوتے ہیں. بزنس کا تو میں نے بتا دیا. رومانس کے معاملات جو ہے انہی سوچوں کی وجہ سے، نیگیٹو سوچوں کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہوں گے. ایسے ہی بلا وجہ کا شک شبہ، ایسے ہی بلا وجہ کے خوف، ایسے ہی بلا وجہ کے اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے جو ہے وہ پارٹنرز کے اوپر، اپنے ریلیشن شپس کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ کرنے سے رشتوں کی تقدیس، رشتوں کی عزت ختم ہو جایا کرتی ہے. بہت احتیاط کر لیں. رومانٹک معاملات انتہائی ڈائیورسیفائڈ ہو رہے ہیں، رومانٹک معاملات انتہائی الجھ رہے ہیں. بریک اپس کے چانسز بہت بن رہے ہیں. گو کہ طلاق کی شرح بہت کم ہو گئی ہے. فیملی افیئرز اسٹرینتھن ہونے کے چانسز بھی ہیں. اپنی فیملی کے ساتھ جڑنے کے چانسز بہت ہیں. معاملات خراب بھی ہوں گے لیکن کچھ معاملات بہت اچھے حل بھی ہو جائیں گے. وہ تمام معاملات جو پہلے سے فیملی افیئرز خراب ہیں اور کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، وہ کیسز اچھے طریقے سے ایمیکیبلی حل ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ ملٹیپل ریلیشنز کا اشارہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. ملٹیپل ریلیشنز انسان کو کافی چیزیں جو ہیں ان کو خراب بھی کرتے ہیں، اور ملٹیپل ریلیشنز کی وجہ سے کافی چیزیں الجھا بھی کرتی ہیں. سو تھوڑا سا احتیاط کر لیں. باقی کوئی بڑا ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. صدقے کی بات کر لیں تو سفید کپڑے کا صدقہ بنے گا. سفید کپڑے کا صدقہ کسی کو بھی لے دیں، کسی کو مطلب بغیر بتائے کسی کو لے دیں. آپ کے اور اللہ کے نزدیک آپ کی نیت ہے، کسی کی دل آزاری کیے بغیر لے دیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات سوائے مینٹل سٹریس کے، نیند نہ آنے کے، بے خوابی کے، کوئی چھوٹی موٹی کو پرابلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں وہ تمام لوگ جو ذہنی طور پہ پہلے سے جو ہے وہ کسی بیماریوں کا شکار ہیں یا کوئی دماغی امراض کا شکار ہیں، وہ بہت زیادہ احتیاط کر لیں. ایسی صورت میں یہ گرہن کے اثرات دماغ پہ، سوچوں پہ بہت برا اثر ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب نیگیٹو سوچ ہو، ریلیشن شپ میں ہو، تو ایسی صورت میں آپ کی جو ملٹیپل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ریپروڈکٹری سسٹم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. سو آپ کا ریپروڈکٹری سسٹم اس وقت بہت سینسٹیو سٹیٹ میں ہے. اس کو الارمنگ سمجھیے اور اس کے اوپر بھی پورا دھیان دیجیے. لکی ڈے کی بات کر لیں. لکی ڈے تھرسڈے، جمعرات کا دن بہت اچھا ہونے کے چانسز ہیں. چیزیں کافی بہتری کی طرف جائیں گی. سفر ان لینڈ ابراڈ دونوں سفر کے بہت سارے موقع ہیں. اچھا ٹائم ہے، لیکن ابھی
ایگزیکیوشن کا ٹائم نہیں ہے. سرمایہ کاری کے لیے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز نہیں ہے. بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں, زیادہ فائدے کی چانس نہیں ہے. پارٹنرشپس کرنے کے لیے, بزنس کی کوئی نئی برانچز کھولنے کے لیے سفر کرتے ہیں, ابھی اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہاں, نوکری کے لیے, جاب کے لیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے شہر جاتے ہیں, بہت اچھا چانس ہے, اس کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں. اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام ہے. ٹریڈز کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کا سفر کا بزنس ہے, ٹریول اینڈ ٹورز کا بزنس ہے, وہ سارے جو ہیں وہ اگر خود سے اپنے کوئی قافلے وغیرہ یا کچھ لے کے جاتے ہیں, خود اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو پھر بہت زیادہ کامیابی کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ ریلیجس ٹریول کا جو ہے وہ نمبر بہت اچھا بن رہا ہے. اگر آپ ریلیجس ٹریول پہ جاتے ہیں, جانے کے آثار شاید کم ہوں گے, لیکن اگر آپ ریلیجس ٹریول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو جتنی بلیسنگ ملے گی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. آپ کا ہر کام, ہر چیز بہتری کی طرف جائے گی. آپ کا جو ہے وہ چیزیں بڑی خوبصورتی سے ٹھیک ہوتی جائیں گی. لیکن بات صرف وہیں پہ ہے کہ توکل اللہ پہ رکھیے گا. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. ہاں, اسٹوڈنٹ سے پہلے ہم آپ کو لکی کلر بتا دیں. اس ہفتے کا لکی کلر جو بنے گا وہ بنے گا وائٹ. وائٹ کلر آپ کو, وائٹ کے سارے شیڈز, آف وائٹ, ایش وائٹ, روز وائٹ وغیرہ, وہ آپ کو راس آئیں گے, وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. ڈارک شیڈز اس ہفتے میں یوز کرنے سے گریز کریں. اب اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے, کیونکہ تعلیمی مسائل جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ بہتر ہو رہے ہیں. تعلیم کے معاملات جو ہیں وہ اس پچھلے ہفتے بھی بہتر ہوئے تھے, اس ہفتے بھی بہتر ہوں گے. تعلیم کے معاملات جو ہیں وہ کافی اچھی طرف جا رہے ہیں. مزاج تھوڑا سا سنجیدہ رہے گا اسٹوڈنٹس کا. شاید وہ جتنا وہ پارٹی وغیرہ یہ وہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان ان کا اسٹڈیز کی طرف زیادہ رہنے کی توقع ہے. اور جن لوگوں کے امتحان اس جولائی میں یا اس جولائی کے پہلے ہفتے میں جن کے امتحان ہیں, ان کے کامیابی کا جو ہے وہ تناسب بہت ہی اچھا ہے. ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو اس ٹپ آف دا ویک بھی آپ کی وہی بن رہی ہے کہ جتنا جھکاؤ اپنا اللہ کی طرف کر لیں گے اتنے زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. جتنا اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے اتنی جلدی آپ کامیاب ہوں گے. سو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے یہ وقت بہت اچھا آ گیا ہے. اپنی فیملی کو فوکس کرنے کا ٹائم ہے, اپنی چیزوں کو سمجھنے کا ٹائم ہے, اپنے گھر کو ٹائم دینے کا وقت ہے. گو کہ تھوڑی بہت چیزیں الجھ رہی ہیں, گو کہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ رومانٹک حوالوں سے الجھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو فوکس کریں, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو فوکس کریں تو بہت اچھے رزلٹس آئیں گے. ناظرین, یہ جو ہم آپ کو ویڈیوز بتاتے ہیں, ہم بار بار اس میں بات کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں. موسٹ آف کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی ویڈیوز ہوں گی, 70-80% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ہوگی. ہاں, ہم یہ پریڈکشن صرف مون سائن اور سن سائن کو مد نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں. ان دونوں جو ہے وہ ایسپیکٹس کے اوپر یہ ویڈیوز بنتی ہے, اس لیے وہ بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن ہر بندے کو اللہ نے آئیڈینٹیکل یونیک بنایا ہے. اس لیے جب ہم پرسنل لیول پہ ذائچہ بناتے ہیں تو وہ ذائچہ کلی طور پہ یا جزوی طور پہ بدل جاتا ہے. اس کی انفارمیشن زیادہ پریسائز ہوتی ہے, زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, زیادہ چیزیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پریڈکشنز میں کوئی خامی ہے, لیکن ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک خاص لیول کے اندر ہے. جب آپ کا نیم اس میں ایڈ نہیں ہے, جب آپ کا ڈیٹ آف برتھ اس میں ایڈ نہیں ہے, جب آپ کا اسینڈنٹ اسٹار اس میں ایڈ نہیں ہے, جب آپ کا مدر نیم اس میں ایڈ نہیں ہے, پلیس آف برتھ اس میں ایڈ نہیں ہے, ٹائم آف برتھ اس میں ایڈ نہیں ہے, تو پھر یہ بہت زیادہ پرسنلی جو ہے وہ مضبوط انفارمیشن نہیں ہو سکتی. ہاں, جرنلی اٹس اے ویری ساؤنڈ اینڈ ویری ایکوریٹ انفارمیشن. سو اگر آپ اپنے پرسنل ذائچے کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کریں. اگر آپ اپنی جو ہے وہ پیڈ کنسلٹنسی کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کر لیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں.
اگر آپ کو یہ ویڈیوز لگتا ہے کہ بینیفیشل آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ سبسکرائب کریں، ہم اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہمارا یہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آنسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آپشن کلک نہیں کی، وہ بیل آئیکن پہ کلک کریں، آپشنز کھلیں گی، پہلی آپشن ہوگی آل کی، آل کو کلک کر دیں، آپ کو ساری انفارمیشن ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آتی رہیں گی۔ ناظرین، ایک اور بات ہم آپ سے بار بار کرتے ہیں کہ آپ کے کمنٹس ہمیں جو ہے وہ بہت اسٹرینتھ دیتے ہیں، ہمیں بہت طاقت دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر ان کو آنسر نہیں کر پاتے تو ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے سارے فورمز پہ آپ کے تمام کمنٹس، آپ کی تمام چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم فوری طور پہ بعض اوقات آنسر نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی کمنٹ کا، آپ کے کویشچن کا کوئی آنسر نہیں آیا تو بھی ہمارے نمبر کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو کیٹر کرنے کی۔ ناظرین، اس کے علاوہ 2 کویسچنز ہم آپ سے پچھلے 2 ہفتے سے پوچھ رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ ہمارا لائیو شو کس دن کس وقت دیکھنا چاہتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ کویسچن ہم اپنے جو اوورسیز ویورز ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ان سے ہم جو ہے یہ کویسچن کرتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا میں موجود ہیں، اگر آپ چائنا میں موجود ہیں، افریقہ میں موجود ہیں، گلف میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، ہمیں ضرور بتائیے کہ ہمارا جو ہے وہ لائیو شو آپ کب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کالز لے سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنسر کر سکیں۔ اس لیے چونکہ ٹائم زونز کا ڈفرینس موجود ہے، اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس ٹائم زون پہ اس وقت پہ جائیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر سکتا ہو۔ آپ پلیز ہمیں اپنے جو ہے وہ کمنٹ سے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ پلان کر چکے ہیں کہ ہم یہ علم آپ کو سکھائیں گے، ہم اس کی کلاسز کا سارا کچھ ارینج کر چکے ہیں، صرف ڈیٹ اناؤنس کرنی باقی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے حد تک پلاننگ کر چکے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید مائنیوٹلی پلان کریں، اس لیے ہمیں آپ کی سجیشنز درکار ہیں۔ آپ اپنی سجیشنز ہمیں ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس آئیڈیا کو اور ریفارم شکل میں اور بہتر شکل میں پیش کر سکیں۔ ناظرین، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارا علم جو کہ پراپر سائنس ہے، اس کو کچھ لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے تہمات میں شمار کیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی توہم پرستی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ریفارمز کریں، ہم چیزیں کریں، تو کسی کے اوپر بیشنگ کرنے سے، کسی کے بارے میں بات کرنے سے کہیں اچھا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کوئی کام کر لیں۔ ہم نے اپنے حصے کا قدم اٹھا دیا ہے کہ ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنا ذائچہ صحیح پڑھ سکیں، صحیح بنا سکیں، کسی کا ذائچہ بنا سکیں۔ فرام دا بگننگ لیول ٹو ایڈوانس لیول تک ہم سکھانے جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب کسی سے ذائچہ بنوائیں یا کسی کے پاس جائیں تو کم از کم آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ بندہ اس علم کو جانتا بھی ہے یا کہ جو یہ بندہ اس کو نہیں جانتا۔ تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کی آراء ہمیں ضرورت ہے، آپ کی تجویزوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی، صحت، سلامتی دے، آپ کو اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ، اور آپ پہ کرم نوازی فرمائے۔ اللہ حافظ۔